Assalamu alaikum and good evening. This is Docs Talk Politics. After 8 weeks. लेसर ईवल के तौर पे परवेज इलाही रख लें, ठीक है, और वफाक के अंदर लेसर ईवल के तौर पे आप जो है वो बिलावल भुट्टो को हुकूमत दे दें। उनके बाप पे तो इतने बड़े बड़े इल्जाम हैं, लगने देना सबके ऊपर बराबर, ठीक है, ओके, सारे बराबर, ठीक है, खान साहब भी बराबर, उसी लाइन में। ऑलराइट, मैं अलहदा क्या करूं, लेसर ईवल कर देते। चलें। वाहिद आदमी है जिसने वहां पे लॉबिंग की, अमेरिकन गेट्स के साथ भी सेटलमेंट हो गई, यूरोशियन बेल्ट के साथ भी साथ हो गई। सबसे बात ये कि उसने एक सच इंपॉर्टेंट सा बोला, बिलावल साहब ने ये सच बोला है कि हमारे पास 30% से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है आपकी ऑयल रिफाइनरीज की, तो हम सस्ता तेल तो बड़ी दूर की बात, हम अभी तक लाइसेंस नहीं हुए, हमारे उनसे कोई बात नहीं हुई, हमारी बात तय नहीं हुई, हमारे बंदे नहीं गए, खान साहब गए, हम बेवकूफ बनाया, झूठ बोला, हमारी तो रिफाइनरीज इस काबिल नहीं है कि उनका क्रूड ऑयल जो 5 टाइप का है, और उनमें 5 टाइप में एक बायोको है, बायोको जो है वो 30% के अंदर रिफाइनरी अगर हो सकती है, और उसके रिफाइनरी की लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो इतनी ज्यादा पड़ जाती है कि अगर डिस्काउंटेड प्राइस मिल भी जाए तो ओवरऑल हमारा लॉजिस्टिक का कॉस्ट इतना ज्यादा आ जाएगा कि वी कैन नॉट मैनेज, तो रशिया से तेल लेने का हमको कोई फायदा है नहीं। अच्छा, लेने के लिए पहले हमें अपने रिफाइनरीज पे काम करना पड़ेगा, फिर हम बात करेंगे, वरना इंडिया अगर ले सकता है, श्रीलंका ले सकता है, तो हमें क्या तकलीफ है हम सस्ता ना लें। नहीं ले सकते होंगे, हमारी अपनी कमजोरी, और अपनी कमजोरी ऑयल रिफाइनरीज। अच्छा, करप्ट तो होगा, पहले मैंने आपको ये साबित हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है, अपने ट्रक माफिया भी है, पहले मैंने ये सारा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर चीज। अच्छा, इसलिए कि आपने रेलवे डैमेज कराई सर, इसी वजह से सिर्फ आपका बिलावल भुट्टो, आपके सियासतदान ही करप्ट नहीं है, आपकी अवाम भी करप्ट है। एब्सोल्युटली, प्लीज ये एक एक्सेप्टेंस क्या आप क्या कह रहे हैं, आपका हर दुकानदार करप्ट है। क्या अगर मैं ये कह सकता हूँ अमालुकुम व उम्मालुकुम, जैसे कौम होती है वैसे मैं तो रोज देखता हूँ। अच्छा, वो कहते हैं, आपके सारे लोग कहते हैं कि किसी न किसी सर आप हैरान होंगे कि जो नोट बैंक में नहीं चलता ना, वो किसी ने एक बंदे को 100 का नोट देके उसने कहा कि ये तो नहीं चलेगा, कहता तो 80 दे, जरा चलता कि चला। बहुत अच्छा है सर, इस हद तक जब आपकी करप्शन बहुत करप्शन। अच्छा, आप करप्शन आ गए सब लोग, और आपको याद से कर रहे हैं जितने लोग वहां। अच्छा, जब आपको याद होगा 2008 में सैलाब आया था, लोगों ने छोटी छोटी बच्चियों के कान काट के उनके अंदर से ये बालियां उतारनी थी, जेवरात उतार लिए थे। लोग। अच्छा, आटे बेच दिए थे, एनडीएमए के चेयरमैन साहब ने यहाँ पे जो है वो मास्क बेच दिए थे। मैं किस हमें याद है वो सस्ते तंदूरों की आटे भी जब ये करप्ट है सर, जब ये करप्ट है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझे जब खान साहब के पास 25 लोग नहीं थे, अब वो एक बहुत बड़ी पॉपुलर पार्टी बन चुके हैं, उनके अंदर ईगोइज्म इतनी आ गई, उनके पार्टी के ऐसे लोग इतने इगोइस्टिक हो चुके हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बदमाशी, एरोगेंसी, और इनके अलावा उनके पास कोई बात करने को नहीं है, और उनके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई उनके पास मंशूर नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। और जो जवान लड़के उनके अंदर हैं, यकीन करें, आप विटनेस हैं, मैंने बड़ी मुश्किलों को कहा था तुम अभी पार्टी में खिलाफ बात ना करना, लेकिन आपको याद है सारे नए एमपीएस बन रहे हैं क्योंकि उनके पास लेसर ईवल के तौर पे खान साहब के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। नून में जा नहीं सकते, पीपल्स पार्टी में भी उनको अवामी राय और वोट नहीं मिलना, वोट बैंक इस टाइम पर सिर्फ पीपल्स पार्टी का, सॉरी पीटीआई का, और पीटीआई का जो वोट इस टाइम पे बना हुआ है, इस वजह से वो जो खान साहब को उन्होंने पकड़ने की हरकत की है, और वो कहा है कि हम उनको जो है ना वो अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट वारंट जारी कर दिए, तो खान साहब ने कर रातों रात जो है वो पार्टी उड़ा दी। अब परवेज इलाही के साथ जो बात होगी, अगर फॉर एग्जाम्पल आगे बात हो गई होगी, मुमकिन है 2 घंटे बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे में एतमाद रखें। बंदे टूट नहीं सकते थे क्योंकि मैंने आपको डिफेक्टो का आपको एक लॉ बताया, इसको 63A कहते हैं। अच्छा, आर्टिकल 63A के तहत ये बाइंड है कि आप जो है वो डिसीट नहीं हो सकते, डिसीट कर दिए जाएंगे, लेकिन आपकी अपनी वफादारी छोड़कर जो है
پارٹی سے وفاداری چھوڑ کے کسی اور پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے, جو کہ نیری کیونکہ اس کی بھی ایک ہماری ہسٹری ہے نا. اچھا, اب کٹ دا سٹوری شارٹ کہ مجھے بری طریقے سے, ابھی آپ کے پاس آرٹیکل تھا سر, یہاں میں نے ایک آرٹیکل کے اندر اس کا سینیریو میں لکھا تھا, دا گریٹسٹ اسٹرینتھ آف دا ٹیکنوکریٹس از دیئر ایبلٹی ٹو شفٹ فوکس فرام آئیڈیالوجیکل اسٹریٹجیز ٹو پریکٹیکل effective way to deal with a variety of monetary, fiscal, economic and infrastructure issue. پاکستان کے جو فائنانس میں سب سے بڑا پرابلم ہے اس ٹائم پہ اسٹرکچرل ایشو ہے. اب جب سے مفتاح اسماعیل صاحب انسان بنے اور 2 دفعہ ان کے بچھو نے کاٹا ہے, تو تب سے انہوں نے کہا یہ ملک 1% اشرافیے کا ہے, اور وہ غلط نہیں کہہ رہا. اسی طریقے سے جتنے لوگ ان کو وزارت ملنے کے بعد ذلیل ہوئے اور اب ان کو ادھر سے ویسٹڈ انٹرسٹ ختم ہوئے, تو وہ ٹھیک باتیں کر رہے ہیں, اب وہی باتیں کر رہے ہیں جو مجھے مل رہے ہیں. ممکن ہے کل کو اگر میں اس پوزیشن پر آ جاؤں تو میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں. تو آپ مجھے کیا ہوتا ہے پوزیشن کے ساتھ جھوٹ بولنا مجبوری ہوتی ہے کیا؟ جی بالکل ہوتی ہے. اگر آپ مجھے چاہتے ہیں کہ کل کو میں جلدی کرپٹ نہ ہو جاؤں, تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے under the martial law یوز کریں, under the set government by the military. میں اوپن کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں دعوت نہیں دے رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. اچھا, اب اور یہ آپ اپنی ایک اسیسمنٹ, میں پوری اسیسمنٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر اکانومسٹ کی اسیسمنٹ کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, یہ میں نے لکھا بھی اکنامک کیس آف اے ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ, میرا اس آرٹیکل کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس ٹائم پر کارٹلز ہیں, مافیا ہیں, حکومت, منسٹر کیا وزیر اعظم کا باپ بھی آ جائے تو وہ ان کا کچھ نہیں, تو سردار الیاس تنویر کا کچھ نہیں کر سکتا. جیسے انہوں نے خان صاحب نے بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی نا, ان کو لگ سمجھ گئی تھی, کچھ نہیں کر سکتے. مافیاز کے کسی کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے. خان صاحب انہیں کے آگے ہاتھ ڈالتے انہیں کے ہاتھ میں چلے گئے, نہیں ہاتھ ڈال سکتے. تو اب یا تو میں آپ کو سامنے کتنے سچے طریقے سے عجیب بات یہ کہ انہوں نے اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر مجھے اگر آپ بچانا چاہتے ہیں کرپشن سے, تو اس ٹائم پر سے اگر سے میں آپ کو کام کر کے دکھانا چاہتا ہوں, میں آپ کو منوپلیز ختم کر دوں گا, میں کارٹلائزیشن ختم کر دوں گا, میں طریقے سارے معاملات بہتر کر دوں گا, لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت ہی خدا نخواستہ جنت کا کوئی نظام لے آؤں گا. میں بہت مائلیوٹ قسم کی چینجز لا کر اتنا کر دوں گا کہ آپ خسارے سے ہلکے ماڑے کو ٹاواں بہتر ہو جائیں گے. اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اور اس کے لیے اندازاً کتنا وقت چاہیے یہ خسارے سے ذرا بہتر ہونے کے لیے؟ آپ خسارے سے سمجھ لیں کہ یہ جو گئے ہیں جو وہاں سے انہوں نے لیے ہیں, یہ سر کسی قوم کو نہیں بتایا انہوں نے, اور انہوں نے کہا آپ کو جتنا ملا ہے, آپ ان سے پوچھا کہ یہ سافٹ لون ہے یا گفٹ لون ہے, انہوں نے کہا آپ اس کے بارے میں نہ دیکھیں, بس اس وقت شکریہ ادا کریں گے, ہم پیسے ہمیں ادھار چاہیے تھے تو مل گئے. تو جو آپ نے کانفرنس کی ہے جنیوا کے اندر, آپ کو پارٹنر کانفرنس کر رہے ہیں اور اس میں پوری دنیا سے پیسہ لے رہے ہیں. فرانس پیسہ دے رہا ہے, انفراسٹرکچر بینک دے رہا ہے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $4.4 بلین روپیہ پیسہ دیا ہے. پھر سعودیہ نے آپ کو جو ہے وہ ڈپازٹ کیے $5 ارب $5 ارب انہوں نے ڈپازٹ کیے, شاید $10 ارب بھی کر دیں, تو آلریڈی پہلے $3 ارب بھی ویسے ہی دکھانے کے پڑے ہیں. تو ٹوٹل تو آپ ویسے ہی سعودیہ کے ہاتھ میں بکے پڑے ہیں. تو اور اس کے بدلے میں بھی کچھ کر کے دینا ہوگا, ذرا یہ عنایات مفت تو نہیں ہے, بہت کچھ کر کے دینا, بہت کچھ کر کے. اگر اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس کس کی وجہ سے ہو. عاصم منیر صاحب, اس سے پہلے باجوہ صاحب کی مرہون منت ہے, اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب کی, اور میں ISI کی چیفز کے بارے میں انہوں نے جو کیونکہ نئے انہوں نے جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز شروع کیے تھے, یہ میں شروع کروں گا سر ADCs کے ساتھ. جنرل ظہیر الاسلام ADC تھے جنرل پاشا کے, جنرل پاشا نے ADC, جنرل پاشا گئے تو ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں وہ DG ISI بن گئے. ان کے DG سے جنرل فیض تھے, جب وہ چلے گئے تو جنرل فیض وہ بن گئے. اچھا, اور جنرل فیض کے DGC تھے جنرل نصیر. میں آپ کو تھیسس دے رہا ہوں, اس جمہوریت کے اندر کوئی نظام بھی نہیں چل سکتا. No structural reforms can be done or happen in any way possible. This is considered
فائنل ورڈز. آپ نے میرے سے پوچھا لمبی لمبی کہانی کیا بتاؤں کہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آ جائے, 7 منسٹریز بہتر ہو جائیں. ٹیکنوکریٹک وہ ہوتا ہے جو کہ صحیح معاملات کو سمجھتا ہے. سر 10 ارب روپے لے کر آئے, 10.57 لے کر آئے, ان میں سے 8.5 ارب 9 ٹوٹل آئے, ان میں سے 8.5 ارب روپے اسحاق ڈار نے منہ سے بتایا کہ یہ سارے کے سارے سافٹ لون ہیں. میں نے کہا تھا میرے سے جھوٹ نہ بولو, مجھے پتہ ہے یہ سافٹ لونز ہیں, یہ 1%, 2% یا 1.5% یا 0.5% لونز پر ہوتے ہیں, اور ہر ملک دینا چاہتا ہے قرضہ دیتا ہے اور واپس لے لیتا ہے, اس کو تو چاہیے. لیکن آپ کو اس کے ساتھ میں اکنامکس کی آئیڈیا بتاؤں. چائنا نے ایتھوپیا کو اور افریقہ کو ہیلپ کرنا چاہتا تھا, انہوں نے اسی طرح کے سافٹ لونز دیے تھے اربوں روپے کے, لیکن اس سے انفراسٹرکچر, ریلوے ڈیولپمنٹ اسٹرکچر انہوں نے کھا پی لینے, گاڑیاں خرید لیں گے, بیویاں شاپنگ پہ چل جائیں گی. 165 مرسیڈیز آ رہی ہیں, یہ الگ بات. اچھا یہ لون کے پیسوں میں سے مرسیڈیز کہاں نہیں ہے, لیکن یہ پی ایس ڈی اے فنڈ میں ہی ڈالیں گے نا انہوں نے, اور کیا. اچھا جیسے ڈپازٹ کرا رہے ہیں اسی سے کرا رہے ہیں انہوں نے. سر دیکھیں قرضے معاف کرا لیے, بے شرم ہے, قرضے معاف کرا لیے, ریفرنسنگ ختم ہو گئی, اب سب کلین ہو گئے, سب پیپلز پارٹی کلین ہو گئی, نون لیگ کلین ہو گئی, کسی ایک دھوئے گئے ہم اتنے کے بس پاک ہو گئے, دھوئے گئے اتنے کے بس پاک ہو گئے. اب اتنے پاک ہیں کہ ان کے پاس ایک بھی اس وقت ایلیگیشن نہیں ہے. اچھا غریب کے اوپر ایلیگیشن لگائے دیں, یہ جاتی ہے, میں اس کے اوپر بہت شدید آواز اٹھانا چاہتا ہوں. عمران خان کو کرپشن صحیح طرح کرنے تو دے کی ہے, باقی لوگوں نے اس کے نام پہ کی ہے, بہت دبا کے کی ہے, لیکن تھا ہی کچھ نہیں, خزانے میں کیا کرتے. ٹھیک ہے, میری یہ اکنامک کے ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ نیل بٹن نیل. اب رہی بات کہ جو سافٹ لون, سارے سافٹ لون قرض سے ڈوبے ہوئے, آپ کے پاس 4.4 ارب کے ریزرو نہیں رہ گئے, ان میں 3 ارب کے ڈپازٹ, مین یو آر نو ویئر. اگر ادھار مانگ کے ڈپازٹ کروا کے اگر آپ کہتے ہیں ہم ڈیفالٹ نہیں ہوئے, تو یہ آپ کی مرضی ہے. ہاں ٹیکنیکلی ڈیفالٹ نہیں ہوئے کیونکہ ڈپازٹ بڑا ہے نا, دکھا رہے ہیں, استعمال تو نہیں کر رہے. اچھا آپ کے گھر میں ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے, آپ کی تو نہیں ہے نا, لیکن گاڑی کھڑی ہوئی ہے, تو گراج میں کیا کہوں گا, گاڑیاں 2 کھڑی ہیں, ملکیت آپ کی ہے. مطلب چلا تو سکتا ہوں نا میں, دونوں چلا سکتے ہیں نا, لیکن وہ تو ملکیت نہیں ہے میری. چلا سکتے ہیں وہ بھی, اس کی وجہ, اس کا مطلب ہے آپ کے پاس پاور آف اٹارنی ہے. پاور اٹارنی ہے, اور اگر آپ وہ جو جس کی ہے وہ یہ بھی اٹارنی نہ دے تو کیا کریں گے, تو کچھ نہیں کریں گے, کھڑی رہے گی بس. پھر وہیں تو اس کا مطلب گاڑی ایک ہی ہے, گاڑی ایک ہی ہے, لیکن گراج میں گاڑیاں میں گاڑی میں 2. تو ایکچولی اگر آپ کے پاس ایک بھی نہ ہو اور دونوں گاڑیاں جو ہے نا آپ نے کسی کو دے دی, کسی نے لا کے کھڑی کی ہوئی ہو, مالک کینیڈا میں ہو, تو گراج میں تو گاڑیاں بھی اسی کے پاس ہوں, گاڑیاں ہیں 2 آپ کے پاس, گراج میں کھڑی ہوئی, لیکن چلا نہیں سکتے. اب میں باہر سے گزرتے ہوئے یہ کہوں گا نا کہ ایک فلاں گھر ہے, اس کے گھر میں 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی, دونوں آپ کی نہیں, لیکن میری نظر میں تو آپ ہی کی ہیں. محلے والے کے سامنے بھی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, تو آپ ہی کی ہیں, لیکن استعمال میں تو نہیں ہے نا. استعمال میں نہیں ہے. سو کہنے کا مقصد ہے پاکستان وہ ملک ہے جس کا مالک کینیڈا میں ہے اور گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. ایکسیلنٹ. ٹھیک. سو آخری حل میں بتا رہا ہوں, میرٹوکریسی حل ہے, ٹیکنوکریسی حل ہے, لیکن جنرل عاصم منیر صاحب اور جنرل شمشاد صاحب کور کمیٹی کا اجلاس بلائیں, اور ایک دفعہ جہاں پہلے بھی تو کئی دفعہ مارشل لا لگائے تھے, آج اس دفعہ خلوص نیت کے ساتھ مارشل لا لگائیں, خلوص نیت کے ساتھ مارشل لا لگائیں. اور یہ تماشا جو پوری رات کا ہو رہا ہے, کبھی دھرنے ہو رہی ہیں, کبھی سڑکیں بند ہو رہی ہیں, اب پھر سے ایک نیا تماشا شروع ہوگا, پھر خان صاحب سڑکیں بند کریں گے, پھر تماشا لگے گا, پھر نون لیگ ان کے بندے مارے گی, یہ ان کے بندے ماریں گے. فواد چودھری وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے, حماد اظہر وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے, بزدار وزیر اعلیٰ دوبارہ بننا چاہتا ہے, اور بی بی دوبارہ بزدار کو ہی بنانا چاہتی ہے کیونکہ اس کا ہاتھ پکا ہو گیا بیوروکریسی کتنے میں بیچنی تھی. یعنی ایک اسسٹنٹ کمشنر کی جو تبادلہ پہلے 3 لاکھ میں ہوتا تھا, 3 کروڑ میں ہوتا ہے, تو ادھر سے پیسے نکال لیتے ہیں. اب فرق ہوگی بھی ہوتی ہے کوئی.
تو یہ سارے معاملات جو ہیں اتنے ورسٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو سر میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیکنوکریسی میرٹوکریسی آپ کے پاس پڑی ہے, پریزیڈنشل فارم بنا لیں اور کھل کے بتائیں کہ ہمیں 3 مہینے کے لیے ہم عبوری طور پر نہیں آئے. قانون میں رستہ نکلتا ہے, نہیں نکلتا, معاشر لا کو کوئی رستہ نہیں چاہیے, دریا اپنا رستہ خود میں بناتا ہے. پورے طریقے سے باوثوق طریقے سے اپنے فائنل تھیسس پہ پہنچتے ہوئے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک آپ کو ٹرکی کی یاد دلانا چاہتا ہوں, مصطفیٰ کمال اتا ترک فوجی جنرل تھا. جتنے لوگ تھے جنہوں نے ملکوں کو بہتر کیا ہے وہ فوجی جنرلز تھے. اگر آج خلوص نیت کے ساتھ مارشل لا لگا دیں اور وہی سختی اور وہی کنزیومر پرائس انڈیکس ان کے فوجیوں کی بیرکوں کے میس کے اندر, وہاں پہ چائے 10 روپے سے زیادہ آج بھی کیوں نہیں بکتی, وہاں پہ سموسہ جو ہے آج بھی 8 روپے کا کیسے, وہاں پہ جو ہے نا پورے 30 دن کا میس کا شاندار کھانا, 3 ٹائم کھانا پلس چائے کا بریک, آج بھی فوجی افسران کو 1000 روپے میں ملتی. کیوں؟ اگر وہ ہو سکتا ہے تو مجھے یہ بتائیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہماری معیشت ویسے ہی, ہم گروتھ کر ہی نہیں رہے, پروڈکشن ہو ہی نہیں رہی, ہم 50% تو ٹیکسٹائل بند ہو گئی سر پچھلے 2 مہینے جا رہے ہیں, فیکٹریز ہماری بند ہو گئی. یس جی ایم ایس کے نام کے, اچھا کنٹینر آپ ذرا پورٹ قاسم ذرا میرے ساتھ چلیں, سارے ہی کنٹینرز پڑے ہیں, بزنس مین ذلیل ہو کر ہے کہ اب درمیانے درجے کا, امیر لوگ امیر ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں, اشرافیہ ہوتا جا رہا ہے. سینٹ کی ٹکٹ مسئلہ کوئی نہیں, 50 کروڑ کی, خان صاحب نے 70 کروڑ کی بیچی. خان صاحب کے کیا اچھے آدمی کہ 70 کروڑ کی بیچ رہے ہیں, کیا آپ بتائیں نا, جواب سمجھ گئے. 50 کروڑ کی اگر وہ خان صاحب وہ اور ان کی تو نہیں ہے, اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں پارٹی کیسے چلاؤں گا اگر پیسے نہیں ہوں گے. کبھی صحیح کہتے ہیں, غلط تو نہیں کہہ رہے. اللہ کے بندے سے یہی پوچھا گیا تھا کہ تو انسان بنانے آیا تھا نا, لیکن پوائنٹ یہ خان صاحب کی ٹوٹل ایکسیپٹنس اسٹک یہ ہی از این لیسر ایول. اور ڈیموکریسی از دا فیشن, لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں. آ جائے گی سمجھ. نہیں لوگوں کو نہیں آئے گی. میرا پیغام لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں. آئی ایم جسٹ ایکسٹینڈنگ مائی میسج ٹو جنرل عاصم منیر صاحب, اور میں اس ٹائم پر صرف اور صرف جو ہے وہ کور کمانڈرز کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ریالٹی کے اندر اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں, ورنہ یہ آپ کی جمہور ہے, آپ کا بیڑا غرق کرتے جائیں گے. کچھ عرصہ صرف اور صرف سلیکشن کے اوپر لگائیں, جو بندہ کام کا ان کو لے کر آئیں, اور سیدھے طریقے سے مارشل لا لگا کر اس ملک کو بہتر کر کے پھر آپ کو کوئی جمہوریت کا کوئی کیڑا ہو تو پلیز. Thank you very much, Dr. Saab. I know you were very tired. You had a long day. You have been working very hard, and you gave us time. Sir. It is always a pleasure. Docs Talk is our first love. Sir. Yes. Always, and we remain committed to it. Always. Dr. Hasnain Javed صاحب ایک سنجیدہ آدمی ہے, اور میں یہ بہت کانفیڈنس سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ جو باتیں انہوں نے یہاں پہ آپ کو, چاہے وہ بہت ان پاپولر لگ رہی ہوں, کیونکہ یس جمہوریت از اے ویری فینسی آئیڈیا, اٹ ساؤنڈس ویری گڈ, لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان پہ خدا کے لیے غور کیجیے. اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں. خدا حافظ.